अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग मेरे चैनल पे स्कॉलरशिप वीडियोस देखते रहते हैं और जो कि मैं काफ़ी कंट्रीज़ को डिस्कस करता रहता हूँ, मेनली टर्की और हंगरी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे होते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि हर साल स्कॉलरशिप्स के लिए तो सिर्फ आई थिंक 200 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, तो फिर बाकी जो इतने हज़ार स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो पूछते हैं कि यार इसको यूरोप में जाना है तो उसके लिए सेल्फ फाइनेंस का क्या खर्चा है और क्या प्रोसीजर है। लेकिन प्रोसीजर से ज़्यादा आई थिंक जो मेन क्वेश्चन ये होता है कि वहाँ पे जो आपका ख़र्चा होता है, आपकी ट्यूशन फ़ी है, वो पूरी होती है या नहीं होती। क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आप यूरोप में बहुत ईजीली फ़ीस पूरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहा था कि अगर हम वहाँ पे जाएं और जॉब करें, क्योंकि आपको और जॉब्स मिलेंगी, तो और जॉब्स की वजह से जो आपकी अर्निंग होती है उससे आप अपनी ट्यूशन फ़ी पूरी कर लेते हैं, प्लस आप अकोमोडेशन और बाकी जो ख़र्चा होता है वो पूरा कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं फसी और अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरे बैचमेट हैं। हम 2018 में आए थे, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस पे आए थे और मैं स्कॉलरशिप पे आया था। और ये भी हम यूनिवर्सिटी भी सेम में ही है। मैं आगे मेन यूनिवर्सिटी का भी डिस्कस करूँगा कि आपकी जो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का चक्कर है मेनली यूनिवर्सिटी पे बहुत डिपेंड करता है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। तो ये इस टाइम BME में पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। और बाकी तो आई थिंक अभी हम इनसे पूछते ही हैं कि क्या चक्कर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप का तो आप सब लोगों को प्रोसीजर पता है कि कैसे एडमिशन होता है। आप TPF पे अप्लाई करते हैं, HEC पे अप्लाई करते हैं, फिर प्रोसीजर होता है बाकी। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ कि जो सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं उनका क्या प्रोसीजर है, तो वो मैं फसी से ही पूछता हूँ। तो यार मेनली ये बता देना पहले कि जो एक बेसिक शॉर्ट वे में जो प्रोसीजर है वो क्या है एडमिशन का। प्रोसीजर सिंपल ही है। बेसिकली जैसा आपने बताया है कि स्कॉलरशिप का TPF और HEC के थ्रू होता है, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस है उनका जो है वो खुद ही हम बेसिकली करते हैं। उसमें TPF और HEC वो इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्रोच करना है, वहाँ पे एडमिशन अप्लाई करना है। अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो फिर आपने एडमिशन लेटर और बाकी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने। तो इसमें हाँ, इन शॉर्ट कि आप यूनिवर्सिटी को अपना रिकॉर्ड भेजते हो एंड ऑल दिस स्टफ। यूनिवर्सिटी आपसे डील करती है, उनका इंटरनेशनल ऑफिस, और वो डील करने के बाद आपको बताता है कि आप एडमिशन आपको मिलेगा या नहीं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। वो अपना टेस्ट लेते हैं या जो भी करते हैं उन पे डिपेंड करता है। आप सिंपली एक यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और एडमिशन लेटर मिलने के बाद। अच्छा, एक बात मैं इनसे मेरी पहले बात हुई तो ये कंसल्टेंट के थ्रू आए थे, तो इसलिए इनको जो एक बिल्कुल डिटेल पर होती है ना एडमिशन प्रोसीजर की, वो इनको ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कंसल्टेंट के थ्रू कराया मेनली काम। लेकिन मेरा जो मुझे भी पता है वो यही है कि जो हम आपको बता चुके हैं कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। सेकंड, वीज़ा एडमिशन तो आपको मिल गया, आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपने प्रोसीजर किया। प्रोसीजर करने के बाद महीना 2 महीना जितना भी, वो अपना टेस्ट लेते हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको अगर एडमिशन लेटर मिल जाता है तो उसके बाद अगर फसी से मेरी बात हुई, इन्होंने ये कहा कि आप करें कंसल्टेंट से हेल्प ले लें। लेकिन कंसल्टेंट से हेल्प भी अगर आप नहीं लेना चाहते, आप उनकी फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो आप उसका भी प्रोसीजर सिंपल ही है। आपको एडमिशन लेटर मिल गया तो हंगरी एम्बेसी में जाएं इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे वो आप लोगों को गाइड कर देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। या आजकल तो इंटरनेट भी भरा पड़ा है। और आई थिंक स्कॉलरशिप हो या सेल्फ फाइनेंस हो, वीज़ा प्रोसीजर तो सेम ही है। वो जो सुना था जब हम अप्लाई कर रहे थे, वो ये सुना था कि जो प्राइवेट होते हैं, मतलब जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं, उनकी में भी वीज़ा रेशो बहुत हाई ना हो, लेकिन स्कॉलरशिप वालों को ये टेंशन नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल उनके बैंक स्टेटमेंट वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात, बैंक स्टेटमेंट कितनी कोई चाहिए? बैंक स्टेटमेंट हंगरी के लिए जब मैं आया था उस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी। फॉर एग्जांपल मेरी जो थी वो तकरीबन 2 मिलियन के करीब थी। अच्छा, पाकिस्तानी 2 मिलियन हंगरी के लिए रिक्वायरमेंट थी। और इसी तरह जर्मनी की भी इसी तरह है यार, 22 लाख है कोई इस तरह। हाँ, अच्छा ये हो गया। तो हाँ, वही बात है कि जो स्कॉलरशिप वाले होते हैं उनके लिए ये मेन फैक्टर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए है उनके लिए ये मेन फैक्टर होता है। ये मेन फैक्टर है। हाँ, ठीक हो गया।
تو یہ طریقہ ہے اس کے لیے. باقی اگر آپ لوگوں کو ایڈمیشن کی ڈسکشن یا ریکوائرمنٹ وہ آپ کو میں باقی کسی ویڈیو میں, آج کی مین ویڈیو ہے کہ یہاں پہ جو باقی خرچہ ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں, یا فیس پوری ہوتی ہے یا نہیں. اچھا یہ تو ہو گیا اس بات ایڈمیشن کی بیسک ریکوائرمنٹس ہو گئی. اس کے بعد میرا یہ کوسچن ہے سب سے پہلے کہ یونیورسٹی پہ جاتے ہیں کہ جو میں نے سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کہہ لیں کہ ٹیوشن فی پورا کرنا یا باقی خرچے پورے کرنا, اس میں مین رول ہے یونیورسٹی کا. کیونکہ اچھا فرسٹ آف آل آپ تو بی ایم ای میں, مجھے بی ایم ای کی روٹین بہت اچھے سے پتہ ہے, تو آپ ڈیورنگ دا سیمسٹر, اچھا پہلے جنرل کوسچن کہ آپ کی فیس پوری ہوتی ہے یا اچھا فیس ہے کتنی اس ٹائم؟ فیس جو میری یونیورسٹی کی ہے بی ایم ای کی وہ 3200 یوروز ہے. اچھا یہ پاکستانی اندازاً کتنے لاکھ؟ پاکستانی ابھی کے لحاظ سے تقریباً 6 لاکھ. اچھا 6 لاکھ پر سیمسٹر فیس ہے. یہ صرف ٹیوشن فی کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس میں 6 لاکھ ہو گئی. اس میں سے اگر آپ اپنی بی ایم ای کو رکھ کے مطلب آپ کتنی کہہ لیں کہ ایک بندہ کر سکتا ہے ان جنرل؟ آپ اپنے بہت دوستوں کو بھی جانتے ہیں بی ایم ای کو دیکھتے ہوئے نا, بی ایم ای اگر بی ایم ای میں پڑھے ہیں, اور کیونکہ بی ایم ای میں زیادہ تر کورسز انجینئرنگ کے لیے بالکل, اور انجینئرنگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. ہاں وہ تو بی ایم ای تو میں نے خود میری جو ساری فیس تھی وہ اللہ پاک میرے والدین کو سلامت رکھیں, انہی نے پے کی ہے, اور جو ادھر کے سارے ایکسپینس ہیں وہ میں نے خود وہ کیے ہیں. اچھا یہ چکر ہے کہ آپ کی فیس آتی ہے پیرنٹس کی طرف سے, اور جو یہاں کا خرچہ ہے وہ میں نے وہ خود اکوموڈیشن اور باقی کھانا, اور اگر آپ اس کا اگر کاؤنٹ کریں تو وہ بیسکلی آپ کا فیس سے زیادہ بن جاتا ہے جو یہاں کے ایکسپینس ہیں. اگر آپ کیونکہ ایز اے پیئنگ اسٹوڈنٹ آپ کو خود سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, اکوموڈیشن بھی آپ کو نہیں ملتی یونیورسٹی کی طرف سے, اور سارے ایکسپینس, تو وہ بھی جو ہے وہ پھر اگر کیونکہ 6 منتھس کا وہ بیسکلی فیس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو سوچ ہی نہیں, میں 1 مہینے کو رکھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہاں بالکل یہ میرا, اگر اپنا بتاؤں تو میرا ہمیشہ جو ہے وہ فیس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ میرا بھی جو ابھی کی بھی سچویشن ہے یا ان کی بھی جنرل, تو آپ کا پاکستانی کوئی منیمم 50,000 تو پاکستانی آپ کا پر منتھ رینٹ ہے نا, ٹھیک ہے, منیمم مطلب بہت ایک ایوریج سا. اگر آپ ڈارمیٹریز میں نہیں رہنا چاہتے, ڈارمیٹریز میں سچویشن ہوتی ہے کہ آپ 3 سے 4 کے ساتھ شیئر کرتے ہو روم. اگر آپ پرائیویٹ چھوٹا سا روم بھی چاہیے تو آپ کو اتنا پے کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ کھانا پینے کا اگر بات کرو تو پاکستانی 30-40 ہزار میں ایک مہینہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ خود بنا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا آپ کو افورڈیبل پڑ جاتا ہے, اور اگر آپ باہر سے کھاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. تو وہی ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی 30-40 ہزار کر لو, 30,000 کر لو وغیرہ, اور یہ چیزیں ملا کے وہ پھر اور بھی جو ہے یونیورسٹیز کے کچھ کئی خرچے ہوتے ہیں باقی ادر دین, ہاں کافی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ اس چیز کا حساب کر لیں کہ چلو ان ایوریج کا ہو کہ پاکستانی 1,00,000-1.25 لاکھ مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے یہاں پہ فیس کے علاوہ. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک سیمسٹر کا دیکھیں تو پاکستانی 8 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ ہو جاتا ہے, پلس آپ کی 6 لاکھ فیس, تو پاکستانی 14 سے 15 لاکھ آپ کا ایک سیمسٹر کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ حساب لگا لیں کہ وہ بی ایم ای میں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کافی ہارڈ ورکنگ ہے, یہ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے, تو پھر بھی یہ اپنی اکوموڈیشن اور کھانا پینا بمشکل ہی مینیج کر پاتے ہیں. اور وہ بھی آپ کو آئی تھنک آپ کو ہر دن جانا پڑتا ہے کام پہ. جب سیمسٹر جب شروع ہوتا ہے, جب ایگزامس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں یا کچھ, اس ٹائم زیادہ کام نہیں ہو سکتا. ویسے ابھی ہم جو ہے وہ فری ہیں تو اس میں ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں, جس طرح سمر بریک آتی ہے اس میں زیادہ کام کر لیتے ہیں, تو پھر وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. ہاں تو مطلب سم ہو آپ کا کھانے پینے کا اور اکوموڈیشن کا سسٹم چل رہا ہے ایزیلی اراؤنڈ. ٹھیک ہے, تو صرف مسئلہ رہ گیا کہ فیس ہے وہ یہاں سے پوری نہیں ہو سکتی بی ایم ای اسٹوڈنٹس کے لیے. ان اے ویری شارٹ وے میں باقی یونیورسٹیز کی بات کرتا ہوں. تو جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں, میں بھی کچھ دوستوں کو جانتا ہوں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ سارا خرچہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس لڑکے کے ساتھ بھی انٹرویو کرنا تھا جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ سارا خرچہ یہاں سے پورا کر رہا ہے.
تو بس وہ مجھے وہ میں ابھی آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا نا کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں پھر وہی نا، وہ پھر کہہ لو کہ آدھا پر ڈے آدھا دن نا آپ کا ایک ایوریج نکال کے نا آپ کا کام پہ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو حساب لگا لیں کیونکہ یہاں کی کرنسی بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کو بہت ہائی پے نہیں کرتے، تو پھر آپ کا پاکستانی 14 لاکھ کمانا یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ یونیورسٹیز بھی ہیں، کوئی یونیورسٹیز کا نام تو یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، سوری اچھا پرائیویٹ جو ہماری پبلک یونیورسٹیز ہیں ساری تقریباً مشکل ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ہے. تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن میں وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اپنا وہ کہہ لیں کہ ٹائم، لیکن ان میں ہوتا بھی ہے کہ ویک میں 1-2 کلاسز ہوتی ہیں، مجھے دوست نے بتایا تھا، اور وہ پھر آپ کر لیتے ہیں. اور وہ بھی میں بتاؤں کہ میں دوستوں کو جانتا ہوں وہ لوگ کرتے تھے، وہ پھر ان کو جب بھی دیکھو وہ کام پہ ہی آپ کو ملیں گے، تب آپ کی ہوتی ہے فیس پوری. اور میرے ایک اور دوست کی بھی یار یہی ہے کہ وہ میرا بڑا کلوز دوست تھا لیکن وہ انٹرویو پہ نہیں آ سکا، وہ کہتا ہے یار میں تھوڑا سا شرماتا ہوں تو میں نہیں کر سکوں گا. تو وہ اس نے بھی پیسے یہاں سے پورے کیے ہیں، لیکن اس بندے کو بھی میں نے وہی بات ہے کہ 24 گھنٹے پیزا کنگ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہی دیکھا ہے. تو خیر ان شارٹ آپ کا جی یہاں پہ اگر فیس ایک آپ نارمل ایوریج اسٹوڈنٹ کی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو فیس والا حساب نہیں ہے پورا ہونے والا. اگر آپ واقعی پڑھنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں پاکستان سے وہ یورپ کا شوق ہوتا ہے، یورپ کے اس میں پاکستان چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اگر ادھر اس کام کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ فیس نکال لیں گے، آپ ادھر جو بھی رہنا ہے وہ کر لیں گے. لیکن اگر آپ پڑھنے آ رہے ہیں اور اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے آ رہے ہیں اور آپ انجینئرنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور تو خیر اور کوئی امپورٹنٹ بات جو سیلف فائنینس والوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہو. اچھا ایک اور بات کہ اگر آپ نے اب اتنا خرچہ تو کر دیا یہاں پہ، آپ بھی گریجویٹ ہونے والے، میرے ساتھ یہ گریجویٹ ہوں گے اللہ نے خیر کی، تو آپ کو یہاں پہ یورپ میں کچھ نظر آتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے نا یار کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، چلو یار اس کے بعد یورپ میں سیٹ تو ہو جائیں گے. نہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں میرے بھی ابھی، کیونکہ میرا ختم ہونے والا ہے تو میں نے بہت ساری چیزیں سوچ کے رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پھر آپ کے پاس پورا آپشن ہوتا ہے پورے یورپ کا کہ کہیں بھی آپ ایڈمیشن لے لیں ماسٹرز کے لیے، اور پھر آپ ادھر یورپ میں تو ماسٹرز بھی آگے فری ہے تقریباً موسٹلی فری ہے، تو وہ ایزی ہے. مطلب اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آگے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. تو مطلب یہ اس چیز کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ خرچہ کرتا ہے بالکل تو اس کو آگے یہ نہیں ہے کہ واپس پاکستان، نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جاب سرچ ویزا دیتے ہیں، اس میں آپ یا جاب ڈھونڈ لیں، یہاں یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ نے یہاں سے پڑھا ہے تو پھر آپ کو کچھ، یا آپ کہیں بھی جاب ڈھونڈ لیں پوری یورپ میں تو وہ آپ موو آؤٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کا چینج ہو جائے گا. یا پھر اگر ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم میں آپ وہ بھی تو کر سکتے ہیں، جاب سرچ ویزا لو، اس میں ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لو. بالکل ایج تو ہوتا ہے، مطلب اس چیز کا فائدہ تو ہے آپ یورپ سے پڑھیں. نہیں اگر آپ بیچلرز پاکستان سے کر کے یورپ میں موو ہونا مشکل ہے. بالکل یہاں سے ایزی ہے. تو یہاں پہ مطلب یہ جو آپ خرچہ کریں گے اس کا آپ کو ملے گا انشاءاللہ ملے گا. ہاں ملنا بھی چاہیے، آپ بہت خرچہ ہوتا ہے. تو اور کوئی چیز جو کہ آپ کہیں کہ چلے، باقی تو میں یہ جتنے بھی ویورز ہیں ان کو بتاتا رہتا ہوں وہ کیا فائدے ہیں یہاں پہ رہنے کے اور کیا نہیں. تو سیلف فائنینس کو لے کے ذرا میں خود پریشان ہوتا ہوں کہ یار وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے سیلف فائنینس کے لیے. آپ جب آ رہے ہیں تو پہلے سے ذہن بنا کے آئیں کہ وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے نا آگے بالکل حلوہ نہیں ہوگا. وہی نا، کیونکہ ہم لوگ آتے ہیں بڑے جو ہم پاکستانی ہیں سارے، کیونکہ ہم یہاں پہ جو آگے جابس کرنی پڑتی ہیں ہم پاکستان میں سوچے نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، آپ بس اپنا مائنڈ بنا کے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ملے گا تو آپ وہ کام کریں گے. یار کرنا پڑتا ہے. میں کتنوں کو جانتا ہوں کہ وہ اپنا وہ کیلک سسٹم پورا کرنے کے لیے صفائیاں کرنی پڑتی ہیں. کیا یہ تو کامن چیز ہے، اس میں شرم والی بات نہیں. اگر آپ اتنا وہ ہے ایشو تو نہ آئے پھر. یہ ہے کیونکہ لوگ، اچھا کچھ لوگ یہ بھی نا کہ ایک دفعہ یورپ چلے جائیں پھر وہ یہاں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ہوتا ہے نہیں. تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر پیچھے پیرنٹس کے لیے بھی مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ یار بندے کو یہ کہنا آسان ہے، لوگ یہ بھی ایک امیجن کرتے ہیں کہ یار ہو جائے گا، لیکن اتنا ایزی نہیں ہوتا. بالکل. کیونکہ جب آپ کا سیمیسٹر بھی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اسکالرشپ پہ آتے ہیں تو آپ کو کم از کم اپنے کھانے پینے کی
اور رہنے کی ٹینشن نہیں ہے, فیس تو ہے ہی نہیں, مطلب آپ اسکالرشپ پہ آتے ہیں آپ کو زیرو ٹینشن ہے, یقین مانیں فائنینشلی طور پہ. نہیں بالکل, میں جب آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے فرسٹ منتھ یا سیکنڈ منتھ میں ہی جاب شروع کر دی تھی, لیکن اسکالرشپ کے میرے ساتھ مائنڈ بنا کے آیا, مائنڈ مجھے پتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ ہاں آپ جا رہے ہیں تو کام کرنا پڑے گا. تو اب وہ اسکالرشپ والے سارے ابھی مہینے 2 مہینے میں تو یار بندے کو سیٹ ہونے میں مجھے اپنا یاد ہے, حالانکہ وہ ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی, کافی کہہ لو کہ مائنڈ بنا ہوا تھا, پھر بھی یہاں آ کے یار میرے کئی دوست ہیں جن نے سرے سے مطلب ڈگری ختم ہونے لگی ہے اور اسکالرشپ پہ اور سرے سے کام ہی نہیں کیا کبھی, مطلب کبھی بیچ میں ایک آدھ دفعہ چلے گئے ایکسٹرا منی کے لیے. لیکن سیلف فائنینس پہ آپ کو لازمی ہے, آپ کا دوسرا, کیونکہ آپ خود جو بھی آ رہا ہے تو اپنے پیچھے فیملی کو دیکھ کے آئے کہ وہ اتنے آپ کو, بالکل اگر تو آپ پیچھے سے ہی ویل سیٹلڈ ہیں پھر تو آپ کو پہلے پاکستانی 13-14 لاکھ اگر آپ کو وہ ہر سیمسٹر سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ تب ضرور آئیں. باقی آئی تھنک کوئی ایسا فیکٹر نہیں رہ جاتا یار جو کہ ڈفرینٹ ہو اسکالرشپ والوں سے, باقی سب کو تو سیم ہی ہے. مین سارا ایشو یہ فائنینس, یونیورسٹیز میں آپ نے جتنا اسکالرشپ نے پڑھنے والے نے پڑھنا ہے آپ نے بھی اتنا ہی پڑھنا ہے, سیم ہی پڑھنا ہے, لیکن آپ کا یہ ایکسٹرا ہے کہ آپ نے ساتھ کام بھی کرنا ہے, تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے. ہاں یہی ایشو ہے یار جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یورپ جانا ہے, لیکن یہاں پہ اچھا ہم بھی جب پاکستان ہے تو کہتے ہیں یورپ جانا ہے, لیکن یہ تو شکر ہے اسکالرشپ پہ آگے نہیں تو بہت. مجھے تو پہلے میں جب آیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا بیسکلی, میں ادھر آ کے میں نے دیکھا اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو, تو پھر میں نے کہا کہ اور اس کے بعد پھر میرے پاس اپرچونیٹی یار وہی نا اس ٹائم پہ 2018-17 تب اتنا عوام کو پتہ ہی نہیں تھا اسکالرشپ وغیرہ کا, یہ تو آئی تھنک دیٹس اٹ. اور باقی کوئی آپ لوگوں کا سوال ہوا تو آپ لوگ ضرور پوچھ لیجیے گا, تو میں ان سے دوبارہ کوئی انٹرویو کر لوں گا. کوئی ایسا اگر آپ کا کریٹیکل کوسچن ہے تو پروسیجر جو ایڈمیشن کا ہے وہ بہت سمپل ہے, وہ آپ مجھ سے ہی پرسنلی پوچھ لیجیے گا, میں ہی آپ کو اوور آل گائیڈ کر دوں گا. باقی آج کل تو جتنا کامن ہو گیا, میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے 2018 میں کنسلٹنٹ لیا تھا, لیکن آئی تھنک تب بنتا بھی تھا, اب یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی فرینڈ ہے انہی سے گائیڈ لائن لے کے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. یار اب تو ادھر اتنے لڑکیاں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی, تو وہ آپ کی کنسلٹنٹ پہ جو فیس لگانی ہے. لیکن اگین میں آپ کو وہ بہت ہائیلی ریکمینڈ نہیں کرتا, یہ میرے دوست ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ بیچ میٹ ہیں, لیکن پھر بھی میں hhighly recommend نہیں کرتا سیلف فائنینس پہ آنا, بالکل, کیونکہ یار پتہ ہے مشکل ہے یہ تو. پھر یہ تو میں بتایا کہ ہارڈ ورکنگ ہے, اپنا سسٹم چلا رہے ہیں اور ہنسی خوشی چلا رہے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ آپ مشکل یار بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اب تو ہم نے شروع میں بہت مشکلات تھی, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ آپ کو اچھی جابز وغیرہ مل جاتی ہیں. پھر اسٹارٹنگ مشکل ہوتا ہے, اسٹارٹنگ میں کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن اب الحمدللہ ہاں اب تو وہی. لیکن اوور آل یار میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے, اور آج کل مطلب صحیح ہے اسکالرشپ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں یار, اب تو ہر ملک میں پرووائڈ ہیں, تو کوشش کریں وہاں پہ. تو آئی تھنک یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ کوئی بھی کوسچن ہو تو ضرور پوچھ لیجیے گا کمنٹس میں, ان باکس میں. اگر کوئی کوسچن ہوا تو میں ان کو بھی ریفر کر دوں گا, یہ آپ لوگوں کو آنسر کر دیں گے. تو دیٹس اٹ, اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.